बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनें, एक के अलावा मेरी बीवी भी बैठी, मिसेज भी बैठी। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये कहूँगा, जिस प्यार और मोहब्बत से, भाई साइलेंट बच्चे साइलेंट, जिस प्यार और मोहब्बत से और जिस जज्बे से आप आए हैं इतनी सख्त गर्मी में, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप मुल्क और कौम की उम्मीदें अमजद वड़ैच से लगा के आए हैं। अल्लाह करे मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। मैं ये कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्शन आते हैं तो पता चलता है जिन लोगों ने 5 साल हमें छोड़ कर गए थे, आज वो वापस आ रहे हैं। उनको समझ आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमजद वड़ैच और उनके साथी और इस घराने ने, बिलाल वड़ैच साहब ने जिस हद तक लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया है, इस गोजरा में कोई नहीं कर सकता। मैं ये कहूंगा, आज देखें मेरे मोहतरम मियां तारक साहब मेरे भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, और इस जमात से उन्होंने इलेक्शन जीता था। रात को किसी वजह से वो मैनेज किया गया तो इलेक्शन वो उन्होंने कहा कि आप हार गए हैं। इस पार्टी पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग से जीता था। मैं अपने मोहतरम भाई को कहता हूं, काश आप अमजद वड़ैच के साथ होते तो आज फिर एमपी होना था। और जिन लोगों के साथ गए, आप असामा साहब देखें, आप देखें कि चौधरी अशफाक साहब उनको साथ लेके गए, चौधरी सरवर साहब उनको साथ लेके गए। आज मियां तारक कहां खड़ा है? और मैं कहूंगा कि ये इन लोगों ने ही कल को मुल्क और आपको कुछ देना है। जिन लोगों ने चलते ही लोगों से दगा करते हैं, आसन इंसान साहब ने वादा किया होगा, मियां तारक साहब से वादा किया होगा, और मुझे जो पता है कि 1 साल 2 साल से ये खालिद बशीर से भी वादा किया हुआ था। इन लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? मैं ये कहूंगा कि असामा साहब, ये खालिद बशीर जो है, इससे ज्यादा आपके पास पैसे हैं, आप हलाल की कमाई से क्यों नहीं लगाते? आप लोगों की जेब पर क्यों नजर रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अमजद वड़ैच हलाल के पैसे से काम करता है, सियासत करता है। मैं ये कहूंगा कि मैं खालिद बशीर से भी कहूंगा, मेरे भाई हैं, मैं मोहतरम है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उनको टिकट मिली। लेकिन ये सोच लेना जो दूसरों के साथ हुआ है वो ही आपके साथ होगा। यहां शहर वाले नहीं,
نہر کے دوسری سائڈ پر بھی آپ کی جیب پر نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ وقت آ گیا ہے. میں یہ کہوں گا خالد بشیر، ایک ہی کام رہتا ہے، جنہوں نے سیاست کرنی ہے وہ پھر گھر نہیں دیکھتے. آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ آج کے بعد ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، پیسے نہیں ملنے پھر آپ کو. دونوں میں سے ایک طریقہ دیکھ لیں. اسی طرح میں حمزہ صاحب، یہ ان کے ثبوت ہیں. جیسے بھائی بلال نے کہا ہے، یہ کل نون لیگ کے تھا سے حمزہ صاحب میرے محترم ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے قابل احترام ہیں. جہاں ملتے ہوں میں اپنے باپ کی طرح ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن سیاست میں یہ کہوں گا کہ حمزہ صاحب کو، یا تو حمزہ صاحب کو چھوڑ دینی چاہیے تھی سینٹر سے، یا اسامہ کو پی ٹی آئی میں نہیں جانا چاہیے تھا. بھیا روٹیاں رکھ دے پلیز، اجے نہ چھوڑ، روک دے بات. میں اسی طرح خالد صاحب کو بھی میں کہوں گا، وہ کہتے ہیں میں امجد وڑیچ کی سیاست کو دفن کر دیتا ہوں. کرنا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. کاش آپ نون لیگ سے باہر نکل کے الیکشن لڑتے، پھر آپ کو سمجھ آتی کہ پھر آپ کو کہوں کس کی سیاست دفن کرنی تھی. میں خالد صاحب کو کہوں گا، وہ میرے محترم ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے قابل احترام ہے. آج تک مجھے ماں اور بہنوں کی گالیاں دیتا ہے، مجھ سے کئی دفعہ زیادتی کی اس نے، کہ ہر روز زیادتی کرتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی خدا کرے آپ کو اتنی سمجھ آ جائے کہ جو میری ماں اور بہن ہے آپ کی ماں اور بہن ہے. میں اسے پوچھتا ہوں، کبھی خدا کا خوف کریں؟ جو ان لوگوں کو آپ نے دینا ہے، ملک کو دینا ہے، پہلے اپنی ماں کو تو کچھ دے دے، اپنی شکل دکھا دے. وہ ماں ترس رہی ہے. آپ کہتے ہیں میں اصولوں والا ہوں. میرا امجد وڑیچ کے ساتھ اصولوں کا خیال. میں پوچھتا ہوں کون سے تیرے اصول ہیں؟ کیا امجد وڑیچ نے، ہم دونوں بھائی علیحدہ ہوئے، میں نے پوری دنیا میں ایسا بھائی نہیں دیکھا. بلال صاحب مجھے بتائیں جس نے تمام کاروبار علیحدگی کے وقت سب کچھ آپ کو دے دیا. یہ امجد وڑیچ دنیا میں با اصول آدمی ہے. مجھے ایسا بے اصول آدمی اللہ کرے کسی کو اور مل جائے. میں یہ کہوں گا خالد صاحب، وہ اشتہام پڑھ کر دیکھیں جس پر آپ نے دستخط کیے تھے کہ میں نے سب کچھ لے لیا، آج کے بعد میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اصولوں والی لائن کو دیکھ لیں آپ وہاں سے. امجد وڑیچ پھر نے کہا، چونکہ اس علاقے کے لیے میری غلطی کہہ لیں، میری سمجھداری کہہ لیں، اس علاقے کے لوگوں نے علی اصغر کو صرف شہید کیا گیا اس سیاست کے لیے. امجد وڑیچ نے خواہش کی، وہ مرتے وقت علی اصغر مینوں کہنے لگے کہ کھیڈ مک گئی ہے، اور میں نے الحمدللہ کہا آپ فکر نہ کریں. میں میٹرک پاس تھا. آج میں یہ اپنے بزرگوں دوستوں کو کہوں گا، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے امجد وڑیچ کو طاقت دیا اس علاقے کو، بدماشی کو ختم کرنا. مجھے مائی کا کوئی لال کوئی سیاست میں آئے اور ان بدماشوں کا مقابلہ کر سکے، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے امجد وڑیچ کو طاقت دی ہے.
میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. خالد صاحب، اگر امجد وڑیچ کو دفن کرنا ہے، سیاست کو دفن کرنا ہے، خدا رہا آپ اپنے باپ کے قاتلوں کو تو دفن کر لیتا. میں پوچھتا ہوں، کسی بہنوئی سے تعلق نہیں ہے، کسی بہن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی ماں کو ترس رہی ہے. مجھے تو یہ ساری عمر سنا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. جس کے پاس ماں نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ کہوں گا، سیاست میں دیکھیں، کل قدیر اوان کے ساتھ کھڑا تھا، کل قدیر اوان کے ساتھ کھڑا تھا، آج قدیر کو کہتا ہے میں اس کو برا بھلا گالیاں نکالتا ہے، ان کو نکالتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں. وہ بھی شریف آدمی آگے سے جواب نہیں دیتا، دینا چاہیے. اسی طرح میں کہوں گا، اسلام صاحب چیئرمین ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، تشریف لائے ہیں. ان کے ساتھ جو زیادتی کی، جو کونسلر ہیں نون لیگ کے، ان کے ساتھ زیادتی کی، تمام تنظیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. گادی صاحب ہیں MP، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جنید احمد نے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. امجد مالہ MP، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں، سوائے مسز کے علاوہ اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ میں گزارش کروں گا، میں خالد صاحب میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، خدا جانتا ہے میں اپنے بھائیوں سے، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں. لیکن خالد صاحب حد ہو گئی. آپ نے 244 چک میں بھی میرے خلاف باتیں کی. یقین کرو مجھے اتنی تکلیف ہے میں بتا نہیں سکتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اتنی تکلیف ہے میں بتا نہیں سکتا. لیکن میں آج خالد آپ کو بتاؤں گا، آج کے بعد کوئی بات اپنے منہ سے نکال کے دیکھنا. یہاں اس علاقے میں کسی کی جرات نہیں ہے. اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ کسی آدمی کی جرات ہو کہ وہ امجد وڑیچ کے سامنے کھڑا ہو. اور الحمدللہ میں نے اپنے دشمنوں کی بھی، اپنے سیاسی مخالفوں کی بھی، آپ نے ہر کسی برادری نہیں، کوئی فرقہ نہیں ہے، ہر شخص کی اس طرح عزت کی ہے کہ لوگ ضرور میری بات پہ آشش کریں گے. ہم انشاءاللہ عزت کرنے والے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ میرا کوئی بھائی میں سے کسی کارکن یا میرے کسی دوست سے کوئی بات کر سکے. میں ایماندار سے کہتا ہوں خالد، اگر میرا بھائی نہ ہوتا میں اس شہر میں آپ کو زندہ نہ رہنے دیتا. لیکن حد ہو گئی ہے. 5 سال بسوں کے اڈوں پر ماؤں بہن کیوں کی آلیاں، غلط کام کرنا، کہنا بے اصول. آئے بلائیں، جہاں بلاتا ہوں میں آپ کے ساتھ آتا ہوں. بتائیں لوگوں کے ساتھ میں نے آپ سے بے اصولی کی ہے. امجد وڑیچ نے آپ کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ بے اصولی کی ہے تو میں گناہگار جو سزا خالد تجویز کرے گا میں لینے کو تیار ہوں. تو اس میں انہیں یہ کہوں گا، کاش میری سیاست کو دفن کرنے والے اپنے باپ کے قاتلوں کو دیکھتے. یہاں ملک میں ممتاز قادری صاحب نے جان دی اپنے پیغمبر کے لیے کہ ملک کے سیاستدان، تو میں خالد وڑیچ آپ کو ذرا سی تکلیف تو کرتے اس ممتاز قادری کے لیے. یہاں کوئی نہیں آیا، نہ منہ سے رسالت کا بیل لایا. میں خالد وڑیچ آپ سے پوچھتا ہوں تو کہاں تھے آپ بل کی حمایت کرنے والے لوگوں نے اکٹھے ہوئے، یہ مذہبی لوگ اکٹھے ہوئے تو وہاں تو امجد وڑیچ جاتا تھا، کہتا تھا ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، اس کے بعد ہمارا کچھ نہیں ہے. جو بندہ نموذ رسالت اور یہ قاضی جیسے بندے 30-40 لاکھ بندہ
اس کے جنازے میں اگر اکٹھا ہو گیا ہے، کیا کو ہماری وجہ سے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نماز جنازہ میں لوگ تھے، ہماری طرف کوئی نہیں۔ تو ان کو چاہیے، اگر سیاست میں بہت شوق ہے کام کرنے کا تو ان کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا، آج جو میرے بزرگ اور دوست بیٹھے ہیں، پوری قوم سیاستدانوں سے مایوس ہے۔ میں آج آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، جی بھائی، لیکن آپ کی طاقت سے یہ ہوگا ہاں جی، انشاءاللہ۔ اوسی فائل کر دیں، آنے والے 5 سالوں میں فائل کر دیں، ان سیاستدانوں کو، میں پاکستان کے سیاستدانوں کو، چلانا ہے۔ ان کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں، نہیں بس سوائے اپنے ملک کی بقا اور قوم کی بقا کے لیے، اپنے ملک کے لیے اگر یہ کام نہیں کریں گے تو میں ایسے رستے بنا دوں گا جہاں ان کا رستے سے گزرنا مشکل ہو جائے۔ میں گزارش کروں گا، یہ جو سیاستدان ہیں فاتحہ والے، وہ لوگ جو آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی گھر میں فوت ہو جائے تو آپ کی فاتحہ کے لیے دعا کرنے آئے، خدا را ان سیاسوں سے جان چھڑائیں۔ میں آج آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، جو کام میں بتانے لگا ہوں، یہ کام لوگوں کو شاید کسی کو پتا چلتا کہ نہیں، آج میں بتاؤں گا کیا آپ کے لیے کیا ہے، اور اس بتانے کے بعد میں اپنے بزرگوں، دوستوں، اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھوں گا کہ اس کے علاوہ مجھے اور کیا کرنا چاہیے۔ میں اس سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کہوں گا، پی ایم ڈی سی پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں چیئرمین گیا، امجد وڑیچ یہ کہتا ہے، میں نے اس ادارے سے اگر کروڑوں روپیہ رشوت لینی چاہتا تو میں لے سکتا تھا، اگر میں نے ایک کپ چائے وہاں سے پیو تو امجد وڑیچ نے حرام پیو۔ اس کے بعد اگر میں 50 گاڑیاں ذاتی استعمال کے لیے لینا چاہتا تو میں لے سکتا تھا، اپنی ذاتی گاڑی پٹرول ڈال کر میں نے کام کیا۔ اس کے بعد اگر میں نے وہاں سے 1 روپیہ تنخواہ لے کے کھایا تو امجد وڑیچ یہ سمجھتا ہے میں نے حرام کھایا ہو۔ اس کے بعد اگر وہاں سے سرکاری آفت سے میں نے 1 کپ چائے پیو تو میں نے حرام پیا۔ میں یہ کہوں گا اپنے گوجرے کے حلقوں والے سے، گوجرے والے کو میں آج آپ کے کان کھولنا چاہتا ہوں کہ امجد وڑیچ نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ میں کب بتاؤں گا کہ میں نے ایم اے کی کلاسیں شروع کرائی، شاید یہاں کو پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوں یا آپ کا کوئی تعلق والا ہو تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈائریکٹر کالجز آیا، میں نے انہیں ایم اے کے لیے کلاسیں کے لیے کہا تو ڈائریکٹر کالجز نے یہ کہا کہ یہ کلاسیں نہیں چلیں گی، یہ کمالیہ جنگ توبہ چلی تھی بند ہو گئی۔ امجد وڑیچ نے کہا اکیلے نے، ان پروفیسر صاحبان سے پوچھیں، ظفر اللہ صاحب سے، میاں طارق امتیاز صاحب سے پوچھیں، اس خالد وڑیچ صاحب کو پوچھیں جو میری سیاست دفن کرنے والا ہے، اس سے یہ پوچھیں کہ امجد وڑیچ نے کہا یہ کلاسیں چلیں گی۔ آج پورے پاکستان میں میں آپ کے کان کھولنے چاہتا ہوں، پورے پاکستان میں تحصیل لیول پر، تحصیل پر وہاں گوجرا پاکستان میں ایک تحصیل ہے جہاں 9 سبجیکٹ 9 مضمونوں پر
ایم اے ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں کوئی تحصیل نہیں ہے۔ اور یہ میں کہوں گا آج کے دور ایک بچہ یا بچی ایم اے تعلیم حاصل کر لے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ہر بندہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ قیامت تک اس گھر سے کبھی اندھیرا نہیں آگا، روشنی آئے گی، رزق آئے گا، سوچ تبدیل ہوگی، ملک تبدیل ہوگا۔ اور جس بچی نے ایم اے کیا ہوگا اس کے دو خاندان جہاں پیدا ہوئی یہاں شادی کے بعد گئی، دو خاندان میں کبھی اپنا غربت نہیں آ سکتی، نئی سوچ آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا ایک جغرافیائی مضمون ہے جب پنڈی اور گوجرا میں صرف پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے گوجرا میں بچوں نے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں کے گوجرا کے بچوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ٹاپ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس وقت میں کہوں گا میں گزارش کروں گا اس کے بعد یہ بجلی ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے، میں اسامہ اور حمدہ صاحب سے پوچھتا ہوں، میں اپنے بزرگ جو ہیں ان سے پوچھتا ہوں، امجد وڑیچ کے ایم پی ایم این اے بننے سے پہلے جو مجھے جانتے جب میں ایم پی اے یا میں ضلع کونسل کا ممبر بنا تھا، میں وہ جو جانتے ہیں مجھے بتایا جائے اس سے پہلے حمزہ صاحب ڈیولپمنٹ کے لیے کبھی نام لیا ہو۔ اس علاقے میں امجد وڑیچ نے لوگوں کے منہ میں زبان ڈالی کہ آپ اپنا حق مانگے، یہ سیاستدانوں سے، گاؤں کے گاؤں بجلی اپنا خالی پڑے ہوتے۔ اس وقت الحمدللہ پورے میرے ایم این اے کے حلقے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بجلی چاہیے اور نہ لگی، میں نے لگوائی ہے۔ یہ گیس الحمدللہ امجد وڑیچ نے پاکستان میں خواب دیکھا کہ یار شہر کے حلقوں میں اگر گیس ہے تو جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو کیا تکلیف ہے، ان کو کیوں نہیں ملنی چاہیے۔ امجد وڑیچ نے خواب دیکھا پاکستان میں، اور الحمدللہ کچھ 40-45 گاؤں اس حالات میں کبھی گیس کا کوئی نام نہیں سنتا تھا۔ انشاءاللہ امجد وڑیچ نے گیس گاؤں لائے جو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ میں یہ گزارش کروں گا بلدیہ گوجرا، یہ طیب اردگان ترکی کے وزیر اعظم، آج میری باتیں سننی چاہیے۔ یہ طیب اردگان ترکی کے وزیر اعظم، یہ باتین محمد جو ملیشیا کے وزیر اعظم ہے، وہ بھی ایک شہر کے میٹ تھے، امجد وڑیچ نے، میں 2 دفعہ میں پھر کہوں گا خالد صاحب کو، اگر آپ امجد وڑیچ کی سیاست دفن کرنا چاہتے ہو تو کبھی کچھ مجھ سے زیادہ کر کے دکھو۔ 90% خالد صاحب، یہ صفائی، یہ سیوریج، یہ واٹر سپلائی، یہ ڈسٹ بن، یہ سٹریٹ لائٹ، یہ پارک، آپ ان سے پوچھیں اگر 90% 90% جو کام ہے جو شہر میں، اگر امجد وڑیچ نے یہ 16 نمبر ٹیلی فون، یہ کام امجد وڑیچ نے کیے ہو تو پھر لوگوں کو بتانا چاہیے، کہتا میں نے کیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں خالد صاحب، اگر 4 سال میں آپ نے اس 90% کی کام کی ایک میٹنگ کی ہو تو میں ان سب دوستوں، بزرگوں اور بہنوں کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ امجد وڑیچ سیاست بھی چھوڑ دے گا اور یہ ملک بھی چھوڑ دے گا۔ آپ بااصول ہیں تو کسی جلسے میں امجد وڑیچ کو بلائیں، پھر میں دیکھوں گا آپ کے بااصول کتنے ہیں۔ اگر خاص تو امجد وڑیچ کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عقل اور صلاحیت دی ہو تو پھر ان اداروں کو کچھ بنا کے دیں۔ امجد وڑیچ یہ کہتا ہے
میں نے علی ویلفیئر سوسائٹی بنائی. میں اپنے بزرگوں اور دوستوں کو کہوں گا, میں نے زراعت کے لیے زرعی آلات اپنے علاقوں میں متعارف کرانے کے لیے, چوری صدیق ایڈووکیٹ ہیں دلم میں, وہ ڈسکوں لے کے گئے. آپ کو شہر والے لوگ ڈسکوں کا نہیں سمجھتے, ایک حل ہے, انہوں نے استعمال کی تو میرے سامنے آپ کہنے گے امجد مجھے میری تو دنیا بدل گئی. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس حالات سے میری 10 من پیداوار بڑھ جاتی. میں نے لوگوں کو اویئرنیس کے لیے سبسڈی پر اپنی جیبوں سے پیسے لائے لے ہم نے کیا. میں اس کے علاوہ شہر میں گداگری بند کی کہ لوگوں کو مانگنا بند کیا. کچھ میرے حالات تھے, پھر اب میں نے تھوڑا سا پیچھے ہٹاؤں. اسی طرح بچوں کو ایم اے سے لے کے 6 ماہ سے لے کے ایم اے تک 16 جماعت تک فری کتابیں دی, مستق بچوں کو فیسیں دی. میں نے کہا کہ اس سے آگے لوگوں کو چاہیے بہت جلد, میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد میں کہوں گا یہ ہاسپٹل دیکھیں. خالد صاحب آپ کا دور بھی آیا, یہ ہسپتال میرے سامنے میرے بزرگ و دوست بیٹھے ہیں. اگر پاکستان میں کوئی مثال تھی تو ڈاکٹر الطاف پرویز قاسم کے وقت تھی. خالد بڑائی صاحب ان لوگوں کو بتائیں, ان ڈاکٹروں اور اس کے عملہ کو جو یہ ہاسپٹل نہیں چلنے دیتے تھے, کیا امجد وڑیچ نے ان کو نکالا یا خالد وڑیچ نے ان کو نکالا؟ امجد وڑیچ نے ان کو نکالا اور تب یہ ہسپتال چلا. آج میں یہ کہتا ہوں, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر کوئی مریض اس دور میں ڈاکٹر الطاف کے دور میں کوئی یہ کہے کہ مجھے میڈیسن فری نہیں ملی تو امجد وڑیچ آپ کا مجرم ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں اپنے بزرگوں دوستوں کو کیا کہوں, شرم سے سر جھک جاتا ہے. یہ مرد ڈاکٹر, یہ ڈیلیوری کیسز فائل کر رہا ہوں, ان کا خود آپریشن کرتے تھے اور ہم نے باہر سے لیڈی ڈاکٹر لا کے 24 گھنٹے میں 2 لیڈی ڈاکٹر موجود ہوتی تھی. ایمرجنسی میں سی, اپنے بچوں والے وارڈ میں سی, آپریشن تھیٹر میں سی, مختلف جگہ دل کے وارڈ میں ایسی. اپنے دوستوں سے اپنی جیب سے لگا کے کام میں دے دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے. نہیں آج کاپی پہ نہیں, اس وقت پیرا سے گریب کراؤں گا. 40 لاکھ بجٹ تھا, 2 کروڑ 60 لاکھ امجد وڑیچ ڈاکٹر الطاف نے گورنمنٹ کو واپس بھیجا کہ ہمارے پاس وافر میڈیسن ہے. خدارا یا ہم بدقسمت لوگ ہیں. آج دیکھیں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں جائیں, 10,000 20,000 یا نکاح نامہ یا یہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ, ان کا قیامت آ سکتی, یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کیا اپنے کمرے میں جائیں, میں آ رہا ہوں, یہ میری 10 سیکنڈ کی بات ہے, آپ جائیں میں آپ کے کمرے میں آ رہا ہوں, اگر میں نے یہ 2 منٹ میں بنا دیا اپنے ہاتھ سے تو مہربانی کرنا 5 منٹ میں بنا دیا. آج پوری دنیا میں بلدیہ گوجرا جہاں 5 منٹ میں سرٹیفکیٹ ملتا ہے, جہاں خالد صاحب ایم این اے جو ہماری سیاست کو دفن کر رہے ہیں, جو اسلام صاحب سے اختیارات مانگتے تھے, جو تمام اختیارات ان کو اسلام صاحب نے دیے, ان کے کونسلروں نے دیے, آج وہی کونسلر وہی چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ مل کے, ہم اکٹھے مل کے الحمدللہ پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ ایسا کام نہیں ہو سکتا. بیٹھے ہم لوگ سارے وہی لوگ ہیں. میں تمام سیاستدانوں میں کہوں گا, امجد وڑیچ اس بلدیہ کے ساتھ آپ بیٹھیں, پی ٹی وائی ہمارے ساتھ ہے, اسلام صاحب بیٹھے. میں نے بے شمار دفعہ کہا اسلام صاحب اپنے بھتیجے کو کہیں آئیں, اس بلدیہ میں آئیں, ہمارے ساتھ کام کریں, اچھا کام کر کے بتائیں. آج تک نہیں آیا. خالد بشیر کو صرف ڈھونڈتا رہا ہے, ہمارے ساتھ کام کرنے کو نہیں آئے. میں یہ ان کو کہوں گا کہ اصولوں کی یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو خالد بشیر کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے, ان کو کام کر کے دکھائیں. اسی طرح میں نے
یہ پانی کا کنیکشن بلدیہ گوجرا میں، یہ 16 نمبر ٹیلی فون، مجھے دنیا میں یہ بتا دیں کہ 16 نمبر فون ہی گوجرے میں ہے، آپ کا کوئی کام ہے وہ آپ لکھ کر فون کرتے ہیں، آپ بندہ ہمارا ورکر ہمارا آپ کے گھر آتا ہے، تسلی بس کام کے دستخط کرواتا ہے، اور سیم ڈے اسی دن آپ کے گھر، وہ بچے خاموش ہو، اسی دن آپ کے گھر فون آتا ہے، جناب آپ نے کوئی شکایت لگائی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں صرف گوجرے کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے بزرگوں اور دوستوں، یہ کہتے ہیں نا جمہوریت، جمہوریت کا حسن کیا ہے، میں نے لوگوں کے قدموں میں آپ کے حقوق رکھے، سیاسی لوگوں سے لوگوں کو میں نے جان چھڑائی ہے، ان بدماشوں سے لوگوں کی جان چھڑائی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا ان کاش ان کو چاہیے کہ امجد وڑیچ کو دفن کرنے کے بجائے اپنے میں اہلیت اور صلاحیت پیدا کریں تاکہ کوئی بہتری کر سکیں۔ تو میں یہ کہوں گا آج بہت بڑا منصوبہ جو دنیا میں ناممکن ہے، جو میں شروع کیا ہے، کرنے نہیں لگا، شروع کر لیا ہے۔ آج میں نے انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے دنیا میں بھی کبھی ہم نے پودے لگائیں گے، اربوں پودا لگائیں گے، لیکن پاکستان میں جو پہلا قدم ہے، جو ہمارا مشن ہے، پہلا قدم پاکستان میں ڈویژن فیصل آباد میں 10 کروڑ پودا، آپ پاکستانی قوم، فیصل آباد کی قوم، لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، ہم نے 10 کروڑ پودا انشاءاللہ تعالی لگانا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے دنیا میں ایک آدمی بتائیں جو 1 لاکھ پودا بھی لگائے۔ آپ جائیں دمہ بنگلہ، یہ اکبر وڑیچ صاحب کا ڈیرا، سوئمنگ پول ہے جو بطالے کو سڑک جاتی ہے، اس وقت 5 لاکھ پودا تیار کھڑا ہے۔ اب سیزن آنے دو، انشاءاللہ آپ کو فری پودے، اور اس وقت تک 2 مہینے میں انشاءاللہ کہ شاید کروڑ پودا ہو جائے۔ یہ پاکستان میں ناممکن بات ہے، لیکن یہ بھی میں نے بتانا ہے آج، یہ پودے میں لگانا کیوں چاہتا ہوں؟ یقین کرو ان سیاستدانوں کا راستہ روکنے کا، کہ یہ جو سیاستدان آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی فوتگی کا انتظار کر رہے ہیں، ووٹ لینے کے لیے خدا رحم کے راستوں کو روکے، ان کو ایسا راستہ دکھائیں، کہیں امجد وڑیچ پاکستان نیشنل مسلم لیگ اور ان کے جو ورکر ہیں، ان گوجرے کے سیاستدانوں کو نہیں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایسا سبق دیں، ایسا رستہ دیں کہ ان کے علاوہ جو ہم نے کام شروع کیا، جیسے کہتے ہیں گداگری، یہ زراعت والے معاملے میں، یہ میں پودے لگانے والے معاملے میں یہ کہوں گا، تو یہ راستہ ٹھیک کرنے میں ان کو کوئی راستہ نہ ہو۔ آپ نے صرف ہم جو بھی کچھ کیا ہے، جن اداروں میں نے کیا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ووٹ کی طاقت کے بغیر میں نے نہیں کیا، یہ آپ کی ووٹ کی دی ہوئی طاقت سے، اور یہ میں کہتا ہوں جو آپ ووٹ دیں گے اس کا میں اللہ کو بھی جواب دے ہوں اور آپ کو بھی جواب دے ہوں۔ انشاءاللہ اس ووٹ کی طاقت سے کوئی اللہ تعالیٰ مجھے وہ طاقت نہ دے ہے کہ کوئی میں برا کام کر سکوں، کوئی غلط کام کر سکوں۔ تو اس سے یہ صدقہ جاریہ ہے سب سے پہلے، اس کے بعد ہے یہ انوائرمنٹ ہے، آلودگی ہے۔ آج 3 دن پہلے بھی دیکھیں یہ اندھیری تھی تو مٹی تھی، لوگوں کے گلے خراب، بیمار، بخار، پچھلے سردیوں میں یہ سموک تھی تو لوگ بیمار ہو گئے، بچے بیمار، جانور بیمار، فصلیں خراب۔ اگر 2 3 4 5 سال گزر گئے، یقین کرو بہت تکلیف دے، لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے اگر یہ پودے نہ لگائے گئے۔ یہ انوائرمنٹ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس سے ایکسپورٹ کوالٹی، آپ فرنیچر بنا کے باہر بیچتے ہیں۔ زر مبادلہ، اگر 1 کروڑ روپیہ، آپ میرے بزرگوں اور دوستوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ اس وقت جو بچہ پیدا ہونا ہے اس نے بھی 1.5 لاکھ روپیہ بیرونی طاقتوں کا دینا ہے۔ اگر 1 کروڑ پودا لگ گیا تو 7 8 سال میں
وہ 1 ڈویژن کا قرضہ اتر جائے گا. اگر 10 کروڑ پودا لگ گیا تو 10 ڈویژن کا قرضہ انشاءاللہ اتر جائے گا. تو میں یہ گزارش کروں گا، اس سے دودھ اچھا مل سکتا ہے، صحت اچھی ہو سکتی ہے، اور خصوصی طور پر اس 10 کروڑ میں 50 لاکھ پودا جو پھلدار ہے، جس میں کنو ہے، لیمن ہے، امرود ہے، لگاٹ ہے، فالسا ہے، جامن ہے، بیری ہے، یہ فروٹ پودے ہر ڈیرے پر، چاہے وہ 1 ایکڑ کا ڈیرا ہے، انشاءاللہ 10 فری پودے ان کے گھر جائیں گے. اور اس کے بعد یہ 10 فری پودے میں صرف اور صرف لگانا چاہتا ہوں. کس لیے؟ آج مجھ سے صرف یہ پوچھے. یہ صرف ایک وجہ سے، آپ نے میری بات کا محسوس نہیں کرنا. خدا جانتا ہے پوری قوم یہاں کہنے کہ ہاتھ لگا دے اپنے ملک کے لیے، تو ہر شخص کہتا ہے مجھے یہ پہلے ہاتھ میں تب لگاؤں گا، مجھے پہلے دے بتائیں کیا دو. یہ میری بات غلط نہیں ہے. جب تک آپ ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنے اندر احساس پیدا کریں اپنے ملک کے لیے، تو یہ پودے صرف میں اس لیے لگایا ہوں. جب کوئی فروٹ کھائے گا، صحت اچھی ہوگی تو سوچ اچھی ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ذمہ داروں کے لیے پودے ہیں. شہر میں بھی کوئی لگانا چاہتا ہے، گاؤں میں کوئی غیر کاشتکار گیا، اگر کوئی فری پودا لینا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دھما بنگلے سے فری پودا لے جائیں. تو میں کہوں گا ان کو 10 کروڑ پودا اب دیکھوں گا. اگر آپ ان میں سے پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت، میں ایک بندے کو، اسامہ کو یا خالد بشیر صاحب کو، یاسر صاحب کو نہیں میں کہنا چاہتا، یہ خالد بڑائی صاحب کو، میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں یہ کام کر کے بتائیں. یہ لوگوں کی جو گداگری دیکھیں کہ ہر شہر کی چوکھٹ دکان پر لوگ اپنا منڈلاتے پھرتے ہیں. خدا را اس کام کو ہاتھ پھیلانے سے روکے. ان کو کوئی رستہ ایسا دے کہ یہ لوگوں سے ہاتھ اٹھانے کی بجائے ایسے ہاتھ کریں. بیرونی ملکوں کو یہ امداد دے. اور ایسی قوم جو قابل فخر ہے، کمزوری بھی ہے، اور پوری دنیا میں جو لوگ، جو قومیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں پاکستان میں، ان میں بھی یہ پہلے نمبر، دوسرے نمبر پر ہے. یہ پاکستانی قوم آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ درسوں میں یہ جو فری آپ پیسے دیتے ہیں، کون مولوی صاحب کو پیسے دیتا ہے؟ لوگ ان کے طرف دیتے ہیں، مسجدوں میں دیتے ہیں، یہ نظام چلا رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی قوم کو انہوں نے گداگری پر مجبور کر دیا ہے. میرا خیال ہے ٹائم بھی کافی ہے. میں یہ کہوں گا اللہ ہمیں موقع دے. ابھی ہمارے پھر جلسے ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے. خدا جانتا یہ قانون کہتے ہیں یہ کتے کھلا رہے ہیں، گدے کھلا رہے ہیں، مردہ گوشت کھلا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دے دوں. یقین کرو آپ نے کئی لوگوں نے انڈیا کی فلم دیکھی ایک دن چیف منسٹر کے ساتھ. وہ تو چیف منسٹر ہے. یہاں میں کہتا تھا بلدیہ گویا میں الیکشن میں کہ میں ایسے انشاءاللہ ٹھیک کر دوں اگر ہم آئے. جہاں بیٹھے اسلام صاحب بیٹھے ہیں، یہ کونسل بیٹھے ہیں، ہم نے ایسے ٹھیک ہے جب میں آیا ہوں. یہ پاکستان میں ایسے مردار گوشت کھانے والے، مجھے یہ بتائیں کیا ان اس بندے کو زندہ رہنا چاہیے؟ تو صرف 2-4 منٹ لگتے ہیں ایک چھوٹا سا قانون بنانے کے لیے کہ جو بندہ یہ جرم کرے گا، اس کی گردن اتار دی جائے گی اور اس کی تمام پراپرٹی، اس کی بچوں کی بھی ضبط کر دی جائے گی. کیا مجھے بتائیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں مردہ گوشت کھا رہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں آج ایک زینب بچی کے لیبر بہت بڑی جاتی ہے، ایک ہفتے میں اس کی گردن مہینے میں اتر جائے گی. ملٹری والے، فوج والے جو دہشت گردوں کے ایک دن میں قید کا فیصلہ کرتے ہیں، ایک ایڈیشنل سیشن جج چاہیے، صرف ایک. میں کہتا ہوں 3 آدمیوں کی گردن اتار دیں، چوتھے کی کسی گردن کو اتارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
کیا اس بندے کو رہنا چاہیے جو کسی مردار گوشت ہمیں کھلا رہا ہے کتوں کو اور گدھے کو کوئی کھلا؟ میں یہ کہتا ہوں یہ کرپشن پورے ملک میں گھر گھر میں کرپشن پھنسی، کوئی معاملہ نہیں، ایک قانون بنانا ہے، چھوٹا تھا قانون، چھوٹا ایسے ٹھیک ہونا ہے۔ آپ چائنا میں دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ 10 لاکھ کو کرپشن کرے تو اس کی سزا عمر قید ہونی چاہیے، جو 10 سال سے اوپر کرے اس کی گردن اتار دینی چاہیے، اور عمر قید یا سزائے موت والی جس کی گردن اتارے اس کی تمام پراپرٹی ضبط کر لینی چاہیے۔ اگر قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، اگر اس ملک میں تبدیلی لانی ہے، 2 منٹ کا کام ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دے، خدا جانتا ہے جب تک قوم ٹھیک نہ ہوئی یہ خالد بشیر آتے رہیں گے اور اس ملک کو تباہی پر ہم لے کے جائیں۔ میں یہ کہوں گا اگر ہم نے اپنے ملک کو تبدیل کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں میں کو تبدیلی لانی ہے، اس گداگری سے جان چھڑانی ہے، پوری دنیا میں آج کبھی یہ مقام تھا پوری دنیا میں پاکستانی قوم کا، یہ پاکستانی قوم کا، وہ قوم مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ قوم ایک ایسی ہے، یہ ملک ایک ایسا ہے، جب کبھی مسلمانوں کو کبھی کوئی تکلیف ہوگی تو ضرورت پڑے گی تو یہ پاکستان قوم ہمارے لیے کھڑے ہوں۔ اور آج ہم بدقسمت پوری دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں امداد کی جائے۔ یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، یہ بزرگ اور دوست آپ کہتے ہیں سیاسی لیڈر ہونا چاہیے۔ بھائی سیاسی لیڈر کوئی سٹینلیس اسٹیل کا تو نہیں ہونا چاہیے، کوئی لوہے کا تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں امجد وڑیچ کو اختیار دیں، میں الحمدللہ کہتا ہوں جہاں ایڈمنسٹریٹر طاقت ہمارے پاس آئے گی، خدا جانتا ہے، آپ دیکھیں اگر ایسے تبدیلی نہ ہو تو ہم امجد وڑیچ کی بھی گردن اتار دینا، یا یہ کرپٹ ہے، یہ بددیانت ہو گیا ہے، یا کرپٹ ہو گیا ہے، یا اس کے پاس اختیار نہیں ہے، یا چاہتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا۔ میں آخر پہ یہ کہوں گا کہ یہ کالا باغ ڈیم آج پشاور میں اسفند یار ولی کہتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ بھی کیا تو میں دیکھیں گے، میں کہتا ہوں وہ ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، ہم کو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اب جو ملک کی یہ حالت ہے اور بھائی اس کو ٹھیک کر کے دو، ہمیں کوئی پالا ڈیم نہیں چاہیے۔ تو یہ ملک اگر ختم ہونے لگا ہے تو میں کہتا ہوں اپنی رگوں کا خون دے کے بھی اس ملک کو بچانا چاہیے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں پنجاب والے کہ ان پشاور والوں سے وہ لوگ اچھے ہیں تو ان پشاور جو اسفند یار ولی ہے، میں پوچھ سکتا ہوں آپ کا انڈیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ یقین کرو کالا باغ ڈیم اگر یہ تمام سیاسی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں تمام سیاسی بندے شامل ہیں، یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے سودا کر کے آتے ہیں کہ اس کالا باغ ڈیم کو اس ملک کے ڈیم نہ بننے دے، اس ملک کو بنجر بنا دے۔ آج پوری دنیا میں پاکستان کی ایک ملک کی اہمیت ہے، اس کی زمین کی ایک طاقت ہے، ان کو ضرورت ہے، وہ صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی اس قوم کو نہ مرنے دیا جائے نہ زندہ رکھنے دیا جائے۔ کاش ہماری قوم کو کوئی سمجھ آ جائے تو ان تمام سیاستدانوں سے ان لوگوں کی جان چھڑائیں جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے بیرونی طاقتوں کے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں طاقت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک کے لیے ہر ممکن اپنا خون کا قطرہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ میں کہوں گا اللہ تعالی ہمیں اقتدار لائے، آج ملک کو یہ بنجر بنا رہے، ذمہ دار جو بیٹھے ہیں 5 سال ذمہ داروں کا تہس نہس کر دیا ہے، اور ذمہ داروں کا نہیں، جو شہر کے بزنس مین ہیں۔ پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہماری زراعت ہے، اگر ذمہ دار کے پاس پیسہ آتا ہے تو
تو شہر کی ہر دکان، کیا ٹرانسپورٹ کیا ہے، دوسری کوئی دکان ہے، تو ہر ذمہ دار خوشحال ہوتا ہے۔ جب ذمہ دار کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ملک جو ہمیں پھاقے آ رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، کاش ان کا کوئی بچہ حکمرانوں کا کبھی خودکشی کر لے تو پھر ان کو سمجھ آئے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے کو سوچنا چاہیے، اور انشاءاللہ اپنی قوم کو شعور لانے کے لیے میری خواہش ہوگی کہ پاکستان کی ہر تحصیل لیول پر یونیورسٹی ہونی چاہیے، تاکہ ان جس طرح پودے میں لگائے ہیں، میں نے صرف پودے لگائے گئے لوگوں کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے کہ جب کوئی سوچے گا کس بندے نے لگایا ہے اور کیوں لگایا ہے، جب اس کو سمجھ آئے ملک اور قوم کے لیے لگائے ہیں، تو میں یہ کہوں گا پھر اس کو میں احساس پیدا ہوگا۔ ایک گلاس پانی کا بھی کسی نے ڈال دیا تو اس کو احساس پیدا ہوگا۔ اور میں آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 10 سال، مجھے سال 2 سال کے بعد اگلے 10 سالوں میں انشاءاللہ میں کبھی وقت آیا تو میں پوچھوں گا کہ احساس پیدا کر کے رکھوں گا اپنی قوم میں کہ دنیا میں یہ پاکستان، یہ قوم ایک ایسی قوم ہے جو باعزت قوم ہے، جو خوددار قوم ہے، جو ٹینکوں کے آگے لکھا ہے اپنا لیٹ جاتی ہے۔ اس سے بہت بڑی خوددار قوم کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہماری قوم خوددار ہوگی۔ تو میں آخر پہ گزارش کروں گا، اگلے 1 مہینہ میں جتنے بندے بیٹھے ہیں، میں خدا کی قسم کا کہتا ہوں جتنے آپ بندے بیٹھے ہیں، آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے 1 مہینہ کو صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹے الیکشن کمپین کریں، ان لوگوں کو دوڑا دیں آپ ہاتھ کھڑا کر کے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو بندہ نہ 1-2 گھنٹے میں چوپیا۔ میں یہ کہوں گا آخر میں آپ کا شکریہ جس پیار و محبت سے اپنا آپ آئے ہیں، میں انتہائی اپنا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کرے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔